ये होता है पास का ना, ये बटन है रोकने का। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम लोग इस पे इंटरनेट पे आप लोगों की क्लास ले रहे हैं, तो हम उसका स्टार्ट करते हैं। आपको वैसे भी पता है कि क्या पढ़ाती हूँ मैं कॉलेज में, और अब जो आपका टॉपिक होगा वो है हमारे पास अप्लाइड अकाउंटिंग। सब्जेक्ट अप्लाइड अकाउंटिंग है और राइटर का नाम है मलिक खादिम हुसैन। ठीक है, और अब जो है बाकायदा हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। नाम आपको मेरा पता ही है, तो सबसे पहले मैं अप्लाइड अकाउंटिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। चैप्टर नंबर 4 कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर। आज का लेक्चर है शॉर्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 126। बुक से पेज नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कॉन्टीजेंट चार्जेस। शॉर्ट क्वेश्चन, पेज नंबर बुक से 126, पेज नंबर 126, चैप्टर नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कॉन्टीजेंट चार्जेस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्टीजेंट चार्जेस। द अमाउंट स्पेंड फॉर मीटिंग वेरियस एक्सपेंडिचर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑफिस इज कॉल्ड एज कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर मीन कि सरकारी दफ्तर की ज़रूरत के लिए किए जाने वाले रोज़मर्रा अखराजात को इत्तफाकी अखराजात यानी कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। पहले भी हमने ये पढ़ा कि कॉन्टीजेंट चार्जेस क्या हैं, तो अब इस क्वेश्चन में डिफाइन कॉन्टीजेंट चार्जेस। शॉर्ट क्वेश्चन है द अमाउंट स्पेंड फॉर मीटिंग वेरियस एक्सपेंडिचर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑफिस इज कॉल्ड एज कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर से मुराद के सरकारी दफ्तर की ज़रूरत के लिए किए जाने वाले रोज़मर्रा अखराजात को इत्तफाकी अखराजात या कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, गिव for expenses of contingent expenditures. Give for examples. Give for examples of contingent expenditures. 4 मिसालें जो हैं contingent expenditure की। नंबर 1, purchase of stationery यानी स्टेशनरी की ख़रीद। सेकंड, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली के बिल की अदायगी। नंबर 3, पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। मशीनरी की मुरम्मती पर किए जाने वाला खर्चा। और लास्ट है पेमेंट फॉर रेंट ऑफ बिल्डिंग, इमारत के किराए के लिए की गई अदायगी। किराया यानी आपकी रेंटेड बिल्डिंग है, उसका आपने किराया अदा किया। स्टेशनरी की ख़रीद यानी जो आपने दफ्तर के लिए सामान ख़रीदा उस पर किए जाने वाला ख़र्चा। बिजली के बिल की अदायगी कि जो आपने इदारे का बिजली का बिल अदा किया उसकी अदायगी की, उस पर किए जाने वाला ख़र्चा। इसी तरह से कोई मशीनरी आपने मुरम्मती कराई, उसका ख़र्चा, उसकी अदायगी की आपने। और लास्ट में है पेमेंट फॉर रेंट ऑफ बिल्डिंग यानी जो आपने बिल्डिंग का किराया अदा किया, वो भी किस में आएगा, कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं फॉर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर, तो ये एग्जांपल्स में आता है कि इसकी 4 मिसालें। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फुली वॉश्ड contingent charges. Define fully washed contingent charges. The contingent expenditures which are incurred by the DDO, DDO का मतलब है Drawing and Disbursement Officer, according to the allocated budget and require no special sanction
of the higher authorities are called as fully voiced contingent charges. contingent charges سے مراد کہ ایسے اتفاقی اخراجات جس کے لیے بجٹ مخصوص کیا گیا ہو اور متعلقہ DDO کو ان کی ادائیگی کے لیے حکام بالا کی پیشگی منظوری کی ضرورت نہ ہو، یعنی وہ خود اختیار رکھتا ہو۔ کون؟ DDO کو آگے اپنے حکام سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہو، یعنی فلی ووشڈ ہو، اسے فلی اختیار ہے کہ وہ یہ ایکسپینسز کر سکتا ہے۔ کسے؟ DDO کو۔ Define fully voiced contingent charges mean the contingent expenditure which are incurred by the DDO according to the allocated budget and require no special sanction. Sanctions کہتے ہیں منظوری کو of the higher authorities are called as fully voiced contingent charges. fully voiced contingent charges سے مراد ایسے اتفاقی اخراجات جس کے لیے بجٹ مخصوص کیا گیا ہو اور متعلقہ DDO کو ان کی ادائیگی کے لیے حکام بالا کی پیشگی منظوری کی ضرورت نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فلی ووشڈ contingent charges. نیکسٹ کوشچن 4. وٹ از بجٹ ایلوکیشن؟ بجٹ ایلوکیشن کیا ہے؟ دا اماؤنٹ سیٹ aside for payment of specified expenditure is called budget. For that particular expenditure, this amount is spent for that particular purpose during the financial year. کسی بھی خرچ کی مد کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم کو بجٹ کہتے ہیں۔ کسی بھی خرچ کی مد کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم کو بجٹ کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے ایک خرچے کے لیے جو رقم مخصوص کر دی تو اس رقم کو ہم کیا کہیں گے؟ بجٹ کہتے ہیں۔ یہ رقم سال کے دوران متعلقہ مقصد کے لیے خرچ کی جاتی ہے۔ یہ پورے سال کے لیے ہمیں بجٹ دیا جاتا ہے، تو وہ خرچہ جس کے لیے ہمیں بجٹ ملا ہے اسے ہم سال کے دوران کسی بھی وقت، کسی بھی ماہ، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وٹ از بجٹ ایلوکیشن؟ بجٹ ایلوکیشن کیا ہے؟ دا اماؤنٹ سیٹ aside for payment of specified expenditure is called budget. For that particular expenditure, this amount is spent for the particular purpose during the financial year. کہ کسی بھی خرچ کی مد میں مخصوص کی جانے والی رقم کو بجٹ کہتے ہیں۔ یہ رقم سال کے دوران متعلقہ مقصد کے لیے خرچ کی جا سکتی ہے۔ پھر نیکسٹ کوشچن ہے 5th. وٹ از رجسٹر فار کنٹینجنٹ چارجز؟ وٹ از رجسٹر فار کنٹینجنٹ چارجز؟ کنٹینجنٹ چارجز رجسٹر کیا ہے؟ دا بک ان وچ دا کنٹینجنٹ ایکسپینڈیچرز آر ریکارڈیڈ ان آرڈر of date under appropriate head is called as register for contingent charges. Contingent charges register mean وہ کتاب جس میں تمام اتفاقی اخراجات کو تاریخ وار متعلقہ مد یعنی ہیڈ کے تحت درج کیا جاتا ہے، اس کو اتفاقی اخراجات کا رجسٹر کہتے ہیں۔ اتفاقی اخراجات کے رجسٹر سے مراد وہ کتاب جس میں تمام اتفاقی اخراجات کو تاریخ وار متعلقہ مد یعنی ہیڈ کے تحت درج کیا جاتا ہے، اس کو اتفاقی اخراجات کا رجسٹر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ واٹ از رجسٹر فار کنٹینجنٹ چارجز؟ دا بک ان وچ دا کنٹینجنٹ ایکسپینڈیچر آر ریکارڈیڈ ان آرڈر آف ڈیٹ انڈر اپروپریٹ ہیڈ از کالڈ ایز رجسٹر فار کنٹینجنٹ چارجز۔ کنٹینجنٹ چارجز رجسٹر سے مراد وہ کتاب جس میں تمام اتفاقی اخراجات کو
تاریخ وار متعلقہ مد یعنی ہیڈ کے تحت درج کیا جاتا ہے، اس کو اتفاقی اخراجات کا رجسٹر کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے What are two types of contingent bill? What are two types of contingent bill? یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا کہ contingent bill کی اقسام کتنی ہیں۔ The two types of contingent bill. contingent bill کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 ایبسٹریکٹ contingent bill، اس کے مخفف لکھتے ہیں اے سی بل، یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا اس کی تھیوری میں۔ اور سیکنڈ ہے ڈیٹیل contingent bill، اس کو پڑھتے ہیں ہم مختصر کر کے ڈی سی بل۔ What are two types of contingent bill؟ اقسام بتائیں contingent bill کی۔ The two types of contingent bill. contingent bill دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ایبسٹریکٹ contingent bill یعنی اے سی بل، اس کو مختصر کر کے لکھتے ہیں، اور دوسرا ہے ڈیٹیل contingent bill یعنی ڈی سی بل۔ اتفاقی اخراجات کے بل کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 اختصاری بل، ایبسٹریکٹ contingent bill، یا اسے اے سی بل بھی کہتے ہیں، اور سیکنڈ ہے تفصیلی بل یعنی ڈیٹیل contingent bill، تفصیلی بل، یا اسے مخفف کر کے لکھتے ہیں ڈی سی بل۔ ٹھیک ہے، یہ شارٹ کوشچن دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں۔ نمبر 1 ڈیفائن contingent charges. The amount spent for meeting various expenditure for management of an office is called as contingent expenditure. contingent expenditure یا contingent charges سے مراد سرکاری دفتر کی ضروریات کے لیے کیے جانے والے روزمرہ کے اخراجات کو اتفاقی اخراجات یا contingent expenditure کہتے ہیں۔ سیکنڈ کوشچن ہے یہ 4 examples of contingent expenditure. نمبر 1 purchase of stationery یعنی اسٹیشنری کی خرید۔ نمبر 2 پیمنٹ آف الیکٹریسٹی بل، بجلی کے بل کی ادائیگی۔ نمبر 3 پیمنٹ آف ریپیئر آف مشینری، مشینری کی مرمتی پہ کیے جانے والا خرچہ۔ نمبر 4 پیمنٹ فار رینٹ آف بلڈنگ، عمارت کے کرائے کے لیے ادائیگی کیے جانے والا خرچہ۔ کوشچن نمبر 3 ڈیفائن فلی واسڈ contingent charges. The contingent expenditures which are incurred by the DDO according to the allocated budget and require no special sanction of the higher authorities are called as fully washed contingent charges. اس سے مراد ایسے اتفاقی اخراجات جس کے لیے بجٹ مخصوص کیا گیا ہو اور متعلقہ DDO کو ان کی ادائیگی کے لیے حکام بالا کی پیشگی منظوری کی ضرورت نہ ہو۔ پھر چوتھا کوشچن ہے what is budget allocation. The amount spent aside, the amount set aside for payment of specified expenditure is called budget. For that particular expenditure, this amount is spent for that particular purpose during the financial year. کسی بھی خرچ کی مد کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم کو بجٹ کہتے ہیں۔ یہ رقم سال کے دوران متعلقہ مقصد کے لیے خرچ کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے 5th what is register for contingent charges. The book in which the contingent expenditure are recorded in order of date under appropriate head is called as register for contingent charges. وہ کتاب جس میں تمام اتفاقی اخراجات کو تاریخ وار متعلقہ مد یعنی ہیڈ کے تحت درج کیا جاتا ہے، اس کو اتفاقی اخراجات کا رجسٹر کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے what are two types of contingent bill. The two types of contingent bill are number 1 abstract contingent bill یعنی اے سی بل، نمبر 2 ڈیٹیل contingent bill یعنی ڈی سی بل۔ اتفاقی اخراجات کے بل کی دو اقسام ہیں، اختصاری بل یعنی ایبسٹریکٹ contingent bill اے سی بل کہتے ہیں اسے، اور دوسرا ہے ڈیٹیل contingent bill یعنی تفصیلی بل کو مخفف کر کے لکھتے ہیں ڈی سی بل۔ یہ شارٹ کوشچن تھے، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 7. ڈیفائن اے سی بل. ڈیفائن اے سی بل. دا منتھلی ایکسپینڈیچر بل submitted separately for each head of expenses along with sub-vouchers to accounts office for passing is called as abstract bill. After passing, the check is issued to the payee concerned. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا کہ the monthly expenditure bill submitted separately for each head of expenses along with sub-vouchers to account office for passing is called abstract bill. ہر ایک اتفاقی اخراجات کے بل کو اختصاری یعنی ایبسٹریکٹ بل کہتے ہیں. ہر خرچ کے لیے الگ بل تیار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ متعلقہ ووچر لگائے جاتے ہیں. اس کو دفتر خزانہ سے پاس کرا کے آفٹر پاسنگ اس کو دفتر خزانہ سے پاس کرا کے دا چیک از ایشوڈ ٹو دا پیئی کنسرن متعلقہ فرد کو ادائیگی کی جاتی ہے. پاس کرانے کے بعد پھر اس کی ادائیگی متعلقہ فرد کو کی جاتی ہے. ہر اتفاقی اخراجات کے بل کو اختصاری بل کہتے ہیں. ہر خرچ کے لیے الگ بل تیار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ متعلقہ ووچر لگائے جاتے ہیں. اس کو دفتر خزانہ سے پاس کرا کے متعلقہ فرد کو ادائیگی کی جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اے سی بل. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایبسٹریکٹ کانٹینجنٹ بل یعنی اے سی بل. نیکسٹ کویشچن ہے ڈیفائن ڈی سی بل. ڈیفائن ڈی سی بل یعنی تفصیلی بل کو بیان کریں. دا ڈیٹیل آف آل دا منتھلی بل prepared for verification of account office is called as detail bill. After verification کے بعد the bill is sent to the government for reconciliation purposes. ہر ماہ کے آخر پر تمام اتفاقی اخراجات کی فہرست تیار کر کے اکاؤنٹ آفس میں ارسال کی جاتی ہے. اس کو تفصیلی بل کہتے ہیں. اس کی تصدیق کے بعد یعنی اس کی ویریفیکیشن کے بعد متعلقہ محکمے کو ارسال کیا جاتا ہے. ایبسٹریکٹ بل ہر خرچہ علیحدہ اس کا بل تیار کیا جاتا تھا، جبکہ تفصیلی بل میں مختلف خرچوں کو اکٹھا تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دا ڈیٹیل آف آل دا منتھلی بل prepared for verification of account office is called as detail bill. After verification, the bill is sent to the government for reconciliation purposes. ہر ماہ کے آخر پر تمام اتفاقی اخراجات کی فہرست تیار کر کے اکاؤنٹ آفس میں ارسال کی جاتی ہے. اس کو تفصیلی یعنی ڈیٹیل بل کہتے ہیں. اس کی تصدیق کے بعد متعلقہ محکمے کو ارسال کیا جاتا ہے. پھر نیکسٹ کویشچن ہے وٹ از مینڈ بائی پرچیز پروسیجر. وٹ از مینڈ بائی پرچیز پروسیجر کہ خریدنے کا طریقہ کار کیا ہے، کوئی بھی چیز خریدنے کا طریقہ کار کیا ہے. دا پروسیس completed in government office for procurement of various articles and incurring of expenditures is called as purchase procedure. This process is necessary for drawing the amount of expenses from government treasury.
کیا مطلب ہے کہ پرچیز پروسیجر کیا ہے؟ کہ سرکاری دفاتر میں خریداری اور اخراجات کی ادائیگی کے لیے قواعد و ضوابط مقرر ہوتے ہیں جن پر عمل درآمد لازمی ہوتا ہے. اس کو خریداری کا طریقہ کار کہتے ہیں. یعنی سرکاری دفاتر میں جو بھی خریداری یا خرچ کرنے کے لیے اصول بنائے گئے ہیں، قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں، ان پہ عمل درآمد کرنا لازمی ہے، اور اس عمل درآمد کے عمل کو ہی خریداری کا طریقہ کار کہتے ہیں. واٹ از مینٹ بائی پرچیز پروسیجر سے کیا مراد ہے؟ دا پروسیس کمپلیٹڈ ان گورنمنٹ آفس فار پروکیورمنٹ آف وائرس articles and incurring of expenditure is called as purchase procedure. This process is necessary for drawing the amount of expenses from government treasury. سرکاری دفاتر میں خریداری اور اخراجات کی ادائیگی کے لیے قواعد و ضوابط مقرر ہوتے ہیں جن پر عمل درآمد لازمی ہوتا ہے. اس کو خریداری کا طریقہ کار کہتے ہیں. پھر نیکسٹ کوشچن ہے 10. ڈیفائن پرچیز ریکوزیشن. ڈیفائن پرچیز ریکوزیشن. پرچیز ریکوزیشن کیا ہے؟ دا ریکویسٹ میڈ بائی دا انچارج اسٹور اور اسٹور کیپر فار دا پرچیز آف اینی آرٹیکل for use in office is called as purchase requisition. دفتر میں جب کسی چیز کی ضرورت ہو اور اسٹور میں موجود نہ ہو تو متعلقہ اہلکار اس کی خریداری کے لیے افسر مجاز کو درخواست کرتا ہے. اس کو طلب نامہ خرید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیفائن پرچیز ریکوزیشن کیا ہے؟ دا ریکویسٹ میڈ بائی دا انچارج اسٹور اور اسٹور کیپر فار دا پرچیز آف اینی آرٹیکلس فار یوز ان آفس از کالڈ ایز پرچیز ریکوزیشن. کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ اسٹور میں موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں اپلیکیشن لکھ کے دیں گے اسٹور کیپر کو. پھر وہ پرنسپل سے اپروو کرا کر ہمیں وہ متعلقہ اشیاء خرید کر دے گا. تو پرچیز ریکوزیشن سے مراد دفتر میں جب کسی چیز کی ضرورت ہو اور اسٹور میں موجود نہ ہو تو متعلقہ اہلکار اس کی خریداری کے لیے افسر مجاز کو درخواست کرتا ہے. اس کو طلب نامہ خرید کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے 11. وٹ از مینٹ بائی اپروول. وٹ از مینٹ بائی اپروول یعنی منظوری کا مطلب کیا ہے؟ وین دا کمپیٹنٹ اتھارٹی gives the permission for purchase of any article demanded by the storekeeper or in charge is called as approval. کہ جب مجاز افسر طلب نامہ خرید کو منظور کر کے خریداری کی اجازت دیتا ہے تو اس کو اپروول یعنی منظوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ از مینٹ بائی اپروول یعنی منظوری کیا ہے. اوپر ہم نے پرچیز ریکوزیشن لکھی، پھر اس کی اپروول کے لیے پرنسپل، ہم تو ادارے ظاہر ہمارا کالج ہے، ہم اپنی کسی بھی چیز کے اپروول کے لیے پرنسپل کو پیش کرتے ہیں. تو جو بھی ہمارا جس بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اس کا جو افسر مجاز ہے جب وہ منظور کر دیتا ہے ہماری درخواست کو تو اس کو اپروول کہتے ہیں. وین دا competent authority gives the permission for purchase of any article demanded by the storekeeper or in charge is called as approval. جب مجاز افسر طلب نامہ خرید کو منظور کر کے خریداری کی اجازت دیتا ہے تو اس کو اپروول یعنی منظوری کہتے ہیں. پھر نیکسٹ کوشچن ہے 12. ڈیفائن پرچیز کمیٹی. یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا تھیوری میں کہ پرچیز کمیٹی کیا ہے، کس طرح سے وہ بنائی جاتی ہے یا خرید کرتی ہے. The committee consisting of the senior members of the staff constituted for the completion of purchase process is called
as purchase committee. ہر دفتر میں روزمرہ کی ضروری اشیاء کی خریداری کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے سینئر ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے. اس کو خریداری کمیٹی کہتے ہیں. Purchase committee means the committee consisting of the senior members of the staff constituted for the completion of purchase process is called as purchase committee. ہر دفتر میں روزمرہ کی ضروری اشیاء کی خریداری کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے سینئر ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے اور اس کو خریداری کمیٹی کہتے ہیں. کیا یہ شارٹ کوشچن 12 دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. ڈیفائن AC bill. The monthly expenditure bill submitted separately for each head of expenses along with sub-vouchers to account office for passing is called as abstract bill. After passing, the check is issued to the payee concerned. ہر ایک اتفاقی اخراجات کے بل کو اختصاری بل کہتے ہیں. ہر خرچ کے لیے الگ بل تیار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ متعلقہ ووچر لگائے جاتے ہیں. اس کو دفتر خزانہ سے پاس کرا کے متعلقہ فرد کو ادائیگی کی جاتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے 8. ڈیفائن DC bill. The detail of all the monthly bills prepared for verification of account office is called as detail bill. After verification, the bill is sent to the government for reconciliation purposes. ہر ماہ کے آخر پر تمام اتفاقی اخراجات کی فہرست تیار کر کے اکاؤنٹ آفس میں ارسال کی جاتی ہے. اس کو تفصیلی یعنی ڈیٹیل بل کہتے ہیں. اس کی تصدیق کے بعد متعلقہ محکمے کو ارسال کر دیا جاتا ہے. کوشچن نمبر 9. What is meant by purchase procedure? The procedure completed in government office for procurement of various articles and inquiring of expenditure is called as purchase procedure. This process is necessary for drawing the amount of expenses from payment from government treasuries. سرکاری دفتر میں خریداری اور خراجات کی ادائیگی کے لیے قواعد و ضوابط مقرر ہوتے ہیں جن پر عمل درآمد لازمی ہوتا ہے. اس کو خریداری کا طریقہ کار کہتے ہیں. 10 question. Define purchase requisition. The request made by the in-charge store or storekeeper for the purchase of any article for use in office is called as purchase requisition. دفتر میں جب کسی چیز کی ضرورت ہو اور اسٹور میں موجود نہ ہو تو متعلقہ اہلکار اس کی خریداری کے لیے افسر مجاز کو درخواست کرتا ہے. اس درخواست کو طلب نامہ خرید کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن 11. What is meant by approval? Approval کیا ہے؟ When the competent authority gives the permission for purchase of any articles demanded by the storekeeper or in charge is called approval. جب مجاز افسر طلب نامہ خرید کو منظوری کر کے خریداری کی اجازت دیتا ہے تو اس کو اپروول یعنی منظوری کہتے ہیں. لاسٹ کوشچن اینڈ ڈیفائن پرچیز کمیٹی. پرچیز کمیٹی کیا ہے؟ دا کمیٹی کنسسٹنگ آف دا سینئر ممبرس آف دا اسٹاف constituted for the completion of purchase process is called as purchase committee. ہر دفتر میں روزمرہ کی ضروری اشیاء کی خریداری کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے سینئر ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے. اس کو خریداری کمیٹی کہتے ہیں. ہر دفتر میں روزمرہ کی ضروری اشیاء کی خریداری کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے سینئر ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے. اس کو خریداری کمیٹی کہتے ہیں.